बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारी तारीख़ बल्कि हमारे अक़ीदे और ईमान का भी एक लाजमी हिस्सा है। मुल्क शाम जिसे तारीख़ ने अर्ज़ मुबारक का मुकाम दिया है, आज एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। एक ऐसा ख़ित्ता जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वो बातें बता दी जो आज हकीकत में पूरी होती दिखाई दे रही हैं। क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से कबल शाम उम्मत मुस्लिमा का मरकज़ बनेगा। आज दुनिया के बदलते हालात और शाम की मौजूदा सूरत हाल इस बात की गवाही दे रही है कि वो पेशगोइयाँ हकीकत के करीब तर हो चुकी हैं। क़यामत और शाम का आपस में क्या ताल्लुक़ है? क्या शाम मुसलमानों के लिए एक बार फिर मरकज़ खिलाफत बनने जा रहा है? आज हम इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। सबसे पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस बयान करेंगे जिनमें शाम के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया गया कि ये ख़ित्ता उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क़यामत और शाम का आपस में क्या ताल्लुक़ है। हम उन फितनों के बारे में बात करेंगे जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और ये बताएंगे कि शाम के फितनों का आज के दौर से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। नाज़रीन, मौजूदा हालात पे शाम पर एक बागी ग्रुप हयात उत-तहरीर अश-शाम ने कब्ज़ा कर लिया है, जिसकी क़यादत अबू मोहम्मद अल-जुलानी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि ये अबू मोहम्मद अल-जुलानी कौन है, इनके नज़रियात और मकासद क्या हैं? क्या ये खिलाफत का आगाज़ हो सकता है या एक और फितना? इसके साथ ही हम बशारुल असद और उसके ख़ानदान के इक़्तिदार का भी जायज़ा लेंगे, जो 50 साल से ज़्यादा अरसे तक शाम पर काबिज़ रहा। बशारुल असद ने आम शहरियों पर जो जुल्म ढाए और शाम को किस तरह तबाह किया, वो भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होगा। नाज़रीन, ये सवाल भी हमारे सामने है कि क्या वाकई क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है? क्या मुसलमानों की फ़ौजें शाम में इकट्ठी होने वाली हैं? ये तमाम मौज़ूआत और बहुत कुछ आज की इस अहम गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये मौजू न सिर्फ आपके इल्म में इजाफ़ा करेगा बल्कि आपके ईमान को भी तक़वियत बख्शेगा। आज हम माजी, हाल और मुस्तकबिल को जोड़कर इस खित्ते की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस न सिर्फ हमें ऐसे अहम मौजू पर काम जारी रखने का हौसला देते हैं, बल्कि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में भी मददगार साबित होते हैं। आपका ताउन हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम जो कुछ बयान करते हैं वो तहक़ीक़, मोतबर हवाला जात और दीन इस्लाम की रोशनी में पेश किया जाता है। तो आए इस नेक काम का हिस्सा बने और इल्म व ईमान की रोशनी को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में क्या पेशगोई की। शाम को अर्ज़ मुक़द्दस क्यों कहा गया? प्यारे दोस्तों, शाम वो मुक़द्दस सरज़मीन है जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में बारहा आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खित्ते को मुबारक करार दिया और इसके मुस्तकबिल के अहम किरदार की वजाहत फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम वो खित्ता है जहाँ उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत होगी और जहाँ क़ुर्ब क़यामत के अहम वाक़यात रूनुमा होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के मुताल्लिक़ फरमाया, जब दुनिया में फितना व फसाद होगा तो ईमान शाम में होगा। ये रिवायत न सिर्फ शाम की अहमियत को उजागर करती है बल्कि इस बात की तरफ इशारा भी करती है कि ये खित्ता क़यामत के करीब होने वाले फितनों और बड़ी जंगों का मरकज़ बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को मुसलमानों के लिए अमन व सलामती की जगह करार दिया। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गुरूह हमेशा हक़ पर कायम रहेगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि क़यामत आ जाए, और वो लोग शाम में होंगे। इस हदीस में शाम की वो अहमियत बयान की गई है जो उसे एक रूहानी मरकज़ बनाती है जहाँ ईमान को सहारा मिलेगा और उम्मत मुस्लिमा के अहले हक़ जमा होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को दज्जाल के फितने से महफूज रहने वाले चंद इलाक़ों में से एक करार दिया, मगर शाम और मक्का व मदीना इसके असरात से महफूज रहेंगे। इस पेशगोई ने शाम को एक ऐसी सरजमीन के तौर पर पेश किया जिसकी हिफाजत अल्लाह के हुक्म से होगी, और यही वजह है कि शाम क़यामत के वाक़यात के मरकज़ी मकाम के तौर पर नुमाया किया गया। प्यारे दोस्तों, मुल्हिमा अल कुबरी यानी जंग अज़ीम एक ऐसी पेशगोई है जो क़यामत से कबल मुसलमानों
اور کافروں کے درمیان ہونے والی ایک بڑی جنگ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ جنگ شام کے علاقے میں ہوگی اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نہایت تفصیل سے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنگ اس قدر شدید ہوگی کہ ہر گروہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ جنگ مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن ہوگی۔ ملحمہ الکبریٰ کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے، جن میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کی فوجیں شام میں اکٹھی ہوں گی اور وہ ایک زبردست جنگ لڑیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان رومیوں سے ایک عظیم جنگ نہ لڑیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان فتح یاب ہوں گے اور شام امت مسلمہ کا دار الخلافہ بن جائے گا۔ ملحمہ الکبریٰ کی تفصیلات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ جنگ نہ صرف ایک عسکری معرکہ ہوگی بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک عظیم تصادم بھی ہوگی۔ احادیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گی۔ ایک گروہ شہید ہوگا، دوسرا گروہ پیچھے ہٹ جائے گا اور تیسرا گروہ اللہ کی مدد سے فتح یاب ہوگا۔ اس معرکے کے بعد مسلمانوں کا اتحاد مضبوط ہوگا اور شام مسلمانوں کی روحانی اور سیاسی مرکز کے طور پر ابھرے گا۔ دجال کا خروج بھی انہی واقعات کے بعد ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں نازل ہوں گے تاکہ دجال کا خاتمہ کریں۔ پیارے دوستو، شام کا دارالخلافہ بننا نہ صرف احادیث میں بیان کردہ ایک پیش گوئی ہے بلکہ یہ اسلامی تاریخ میں بھی ایک اہم حقیقت رہا ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں شام کو اسلامی سلطنت کے ایک اہم مرکز کے طور پر قائم کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب اسلامی فتوحات نے زور پکڑا تو شام نہ صرف ایک عسکری قوت کا مرکز بنا بلکہ علمی، ثقافتی اور روحانی اعتبار سے بھی امت مسلمہ کا محور بن گیا۔ قیامت کے قریب احادیث کے مطابق شام ایک بار پھر دارالخلافہ بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی فوجیں شام میں اکٹھی ہوں گی اور وہاں سے قیادت کا آغاز ہوگا۔ آپ نے فرمایا، خلافت آخری زمانے میں شام میں ہوگی۔ یہ پیشگوئی ہمیں بتاتی ہے کہ شام امت مسلمہ کے اتحاد اور قیادت کا ایک نیا مرکز بنے گا۔ موجودہ حالات میں جہاں شام کئی دہائیوں سے جنگ و جدل کا شکار ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعات اسی پیشگوئی کا تسلسل ہیں؟ بشار الاسد کی آمریت کا خاتمہ، باغی گروہوں کا ابھرنا اور حیات التحریر الشام کی قیادت کیا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شام ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے؟ شام کا دارالخلافہ بننے کی اہمیت نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی اور روحانی طور پر بھی بہت زیادہ ہے۔ اس سرزمین کو ہمیشہ سے انبیاء کی سرزمین کہا گیا ہے اور اس کی تاریخ میں خلافت کی عظیم مثالیں موجود ہیں۔ قیامت کے قریب یہ زمین ایک بار پھر ایک عالمی اسلامی مرکز کے طور پر ابھرے گی جہاں مسلمان ایمان کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ شام کے دارالخلافہ بننے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اب اس خطے کی تاریخی حیثیت، موجودہ حالات اور احادیث میں اس کے بارے میں دی گئی رہنمائی پر غور کریں۔ آج جب دنیا شام کی جنگی صورتحال پر نظر جمائے ہوئے ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ زمین ایک عظیم مستقبل کی گواہی دے گی۔ شام کا دارالخلافہ بننا وہ وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اور یہ وعدہ قیامت کے قریب پورا ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں اور شام کے روحانی اور تاریخی کردار پر تفصیل سے گفتگو کی۔ اب ہم آپ کو موجودہ دور میں شام کی صورتحال اور ان اہم واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو شام کے مستقبل کو تشکیل دے رہے ہیں۔ اس حصے میں ہم بشار الاسد کے مظالم، حیات التحریر الشام کی تحریک، ابو محمد الجولانی کی شخصیت اور دمشق پر قبضے کی تفصیلات پر بات کریں گے۔ شام جو ایک وقت میں اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، حالیہ دہائیوں میں خانہ جنگی، ظلم و ستم اور آمریت کا شکار رہا ہے۔ بشار الاسد کا نام ایک ایسے حکمران کے طور پر سامنے آتا ہے جس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنی ہی عوام پر ناقابل بیان مظالم ڈھائے۔ بشار الاسد سن 2000 میں اپنے والد حافظ الاسد کے بعد شام کا صدر بنا۔ حافظ الاسد نے تقریباً 30 سال تک آمرانہ انداز میں شام پر حکومت کی اور ان کے بعد بشار الاسد نے وہی ظلم و جبر کا سلسلہ جاری رکھا۔ بشار الاسد نے عوام کی آزادی اور حقوق کو کچلنے کے لیے ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، اور 2017 کے دوران بشار الاسد کی حکومت پر الزام عائد کیے گئے کہ اس نے باغی علاقوں پر کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا، جس میں سینکڑوں معصوم لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بشار الاسد کی فوج نے کئی شہروں کو تباہ کر دیا، مساجد اور ہسپتالوں پر بے گناہ شہریوں پر حملے کیے
اور لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق بشار کی حکومت نے ہزاروں قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بہت سے لوگوں کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا۔ یہ مظالم نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں بلکہ شام کے تاریخی اور روحانی کردار کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ بشار الاسد کی آمریت نے شام کو ایک ایسے دلدل میں دھکیل دیا جس سے نکلنا آسان نہیں۔ پیارے دوستو، شام کے موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بشار الاسد کے اقتدار کے تسلسل اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران کا گہری نظر سے جائزہ لینا ہوگا۔ بشار الاسد نے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی جابرانہ اور غیر انسانی طریقے اپنائے۔ سن 2011 میں جب عوام نے جمہوریت، انصاف اور بنیادی حقوق کا مطالبہ کیا تو بشار الاسد نے ان مطالبات کو طاقت کے ذریعے دبانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے نتیجے میں شام ایک خطرناک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ بشار الاسد کی حکومت پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے سنگین الزامات ہیں۔ 2013 میں غوطہ کے علاقے میں کیمیائی گیس کے حملے نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس حملے میں سینکڑوں لوگ، جن میں بڑی تعداد بچوں کی تھی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی طرح 2017 میں خان شیخون میں ایک اور کیمیائی حملہ ہوا جس میں زہریلی گیس کے استعمال سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں نے بین الاقوامی برادری میں غم و غصے کو جنم دیا، لیکن عالمی سیاست کی پیچیدگیوں کے باعث کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ بشار الاسد کی حکومت نے عام شہریوں پر بھی شدید مظالم ڈھائے۔ حلب، جو کبھی شام کا اقتصادی اور تجارتی مرکز تھا، حکومتی افواج کے مسلسل حملوں کے باعث کھنڈر بن چکا ہے۔ ادلب اور دیگر باغی علاقوں پر بمباری نے ان شہروں کو تقریباً غیر آباد کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس کے مطابق ہزاروں شہریوں کو قید میں غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں لوگ، جن میں بچے، بوڑھے اور خواتین شامل ہیں، آج بھی لاپتہ ہیں۔ بشار الاسد کی حکمت عملی نے شام کو ایک ایسی صورتحال میں دھکیل دیا جہاں لوگ اپنے ہی ملک میں بے گھر ہو گئے اور لاکھوں افراد ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس تمام بحران کے دوران ایک اہم گروپ حیات التحریر الشام کے نام سے ابھرا، جس نے بشار الاسد کی آمریت کے خلاف اپنی جدوجہد کو منظم کیا۔ یہ گروپ 2017 میں کئی چھوٹے باغی گروہوں کے اتحاد کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اس گروپ کی قیادت ابو محمد الجولانی کے ہاتھ میں ہے، جو شام کی موجودہ خانہ جنگی میں ایک نمایاں شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ الجولانی کا اصل نام احمد حسین الشرعی ہے اور وہ عراق میں القاعدہ کے ساتھ منسلک رہے۔ بعد میں وہ شام لوٹ کر النصرہ فرنٹ کے قیام میں شامل ہوئے اور بالآخر حیات التحریر الشام کی بنیاد رکھی۔ حیات التحریر الشام کا دعویٰ ہے کہ وہ شام میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، تاہم ان پر شدت پسندی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ الجولانی کی قیادت میں اس گروپ نے دمشق سمیت شام کے مختلف علاقوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ حالیہ دنوں میں حیات التحریر الشام نے 11 دن کی شدید لڑائی کے بعد دمشق کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس پیش قدمی کو شام کی سیاست میں ایک اہم موڑ سمجھا جا رہا ہے۔ دمشق، جو شام کا دارالحکومت اور تاریخی اور سیاسی مرکز ہے، اس وقت شدید کشمکش کا شکار ہے۔ حیات التحریر الشام کی پیش قدمی نے بشار الاسد کی حکومت کو زبردست دھچکا پہنچایا ہے۔ دمشق پر قبضے کے دوران باغیوں نے نہ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا بلکہ عوام کے دل جیتنے کے لیے بھی کوششیں کیں۔ دمشق کے شہری، جو برسوں سے بشار الاسد کے مظالم کا شکار تھے، اس تبدیلی کو امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظام باقی عوام کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا یہ بھی ایک نیا فتنہ بن سکتا ہے؟ دمشق پر باغیوں کے قبضے نے بین الاقوامی برادری کو بھی حیران کر دیا ہے۔ روس اور ایران جو بشار الاسد کے بڑے حمایتی ہیں، اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور باغیوں کے خلاف کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور یورپی ممالک اس تبدیلی کو مثبت انداز میں دیکھ رہے ہیں، لیکن شام کے معاملات میں براہ راست مداخلت کرنے سے گریزاں ہیں۔ اس دوران ترکی، جو شام کے مسئلے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، باغی گروپوں کے لیے ایک اہم حمایتی بن کر سامنے آیا ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال نہایت پیچیدہ ہے۔ ایک طرف بشار الاسد کا اقتدار ختم ہو چکا ہے، لیکن دوسری طرف
باغی گروپوں کے درمیان اختلافات اور داخلی مسائل موجود ہیں۔ اس وقت شام میں کئی گروپ اقتدار کے حصول کے لیے سرگرم ہیں، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ وہ شام کو بہتر مستقبل دے سکتا ہے۔ تاہم ان گروپوں کی پالیسیاں اور حکمت عملیاں اکثر عوام کے لیے مایوسی کا سبب بنتی ہیں۔ شام کی جنگ نے نہ صرف اس خطے کو تباہ کیا بلکہ اس کے اثرات دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں شامی پناہ گزین آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی شناخت اور مستقبل کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ شام کا سیاسی بحران ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے، جہاں ہر طاقتور ملک اپنے مفادات کے لیے کھیل کھیل رہا ہے۔ ان حالات میں شام کا مستقبل غیر یقینی نظر آتا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ خطہ اپنی روحانی اہمیت کے باعث ہمیشہ دنیا کی توجہ کا مرکز رہے گا۔ شام کے موجودہ حالات، بشار الاسد کے مظالم، باغیوں کی پیش قدمی اور بین الاقوامی سیاست کا یہ کھیل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شام ایک تاریخی اور روحانی سرزمین ہے، جس کا ذکر احادیث میں قرب قیامت کے واقعات کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آج یہ خطہ نہ صرف سیاسی کشمکش بلکہ مذہبی اہمیت کے تناظر میں بھی امت مسلمہ کے لیے ایک اہم چیلنج اور موقع ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ شام دوبارہ امن و استحکام اور عدل کا گہوارہ بنے۔ پیارے دوستو، ہم نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں اور شام کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بات کی۔ اب ہم آپ کو قیامت کی نشانیوں میں شام کے کردار، دجال کے خروج اور مسلمانوں کی فوجوں کے اجتماع کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے۔ ان حدیث اور واقعات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ہمارے ایمان کو تقویت دیتے ہیں بلکہ ہمیں قیامت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں شام کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا تو ایمان شام میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ شام وہ جگہ ہوگی جہاں مسلمانوں کا مرکز جمع ہوگا اور جہاں سے فتنے کا مقابلہ کیا جائے گا۔ احادیث میں بارہا ذکر آیا ہے کہ شام مسلمانوں کا قلعہ ہوگا اور یہ خطہ قرب قیامت کے اہم واقعات کا گواہ بنے گا۔ دجال کے خروج کے وقت شام کا کردار مزید نمایاں ہو جاتا ہے۔ دجال، جو قیامت کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک ہوگا، دنیا کے ہر حصے میں فتنہ پھیلائے گا، لیکن شام اس کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کا فتنہ زمین کے تمام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، سوائے مکہ، مدینہ اور شام کے۔ اس بات سے شام کی روحانی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دجال کے خروج کے وقت مسلمانوں کی فوجیں شام میں اکٹھی ہوں گی تاکہ اس فتنے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ احادیث میں ذکر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ ان کے نزول کے وقت مسلمان شام میں اکٹھے ہوں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ واقعہ نہ صرف شام کی اہمیت کو بڑھاتا ہے بلکہ مسلمانوں کے اتحاد اور ایمان کی قوت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا مقابلہ صرف ایمان کی طاقت سے کیا جا سکے گا، اور یہ ایمان شام میں موجود ہوگا۔ شام وہ مقام بھی ہے جہاں مسلمانوں کی فوجیں قرب قیامت کے وقت جمع ہوں گی۔ ایک عظیم جنگ جسے ملحم الکبریٰ کہا جاتا ہے، شام کے علاقے میں لڑی جائے گی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوگی، اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب ہونے والی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ مسلمانوں کی فوجیں اس جنگ میں شامل ہوں گی اور اللہ کی نصرت سے فتح یاب ہوں گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور وہ شام میں ہوں گے۔ یہ حدیث شام کی روحانی اور عسکری اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ تاریخی طور پر بھی ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو ان احادیث کے اشاروں سے جڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ صلیبی جنگیں اور مسلمانوں کی فتح شام کی اہمیت کا تاریخی ثبوت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام کے علاقے سے اپنی فوجیں منظم کیں اور بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ شام نہ صرف ماضی میں اسلام کا مرکز رہا ہے بلکہ مستقبل میں بھی اسلام کے عظیم مارکوں کا گواہ بنے گا۔ آج کے حالات میں شام کی خانہ جنگی، مسلمانوں کی تقسیم اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت ہمیں ان احادیث کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں قیامت کے قریب ہونے کی حقیقت کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ دجال کا خروج، مسلمانوں کی فوجوں کا اجتماع اور شام کا مرکز بننا وہ تمام نشانیاں ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی حقانیت کا یقین دلاتی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان نشانیوں کو سمجھیں
اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ شام نہ صرف ایک خطہ ہے بلکہ ایک روحانی علامت ہے جو قیامت کی تیاری کے لیے ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے اور ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے اور ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، شام کی سرزمین ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات، ایمان کے تحفظ اور بڑی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ خطہ اپنی تاریخی اور روحانی اہمیت کے باعث ہمیشہ سے مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ آج جب ہم شام کی موجودہ صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ حالات کسی نہ کسی طرح ان پیشگوئیوں سے جڑے ہوئے ہیں جنہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا۔ شام کی خانہ جنگی، مظالم اور طاقت کے کھیل میں الجھے واقعات ہمیں ان احادیث کی طرف متوجہ کرتے ہیں جن میں اس خطے کی اہمیت اور قرب قیامت کی علامات کو بیان کیا گیا ہے۔ آج شام خون ریزی، بدامنی اور تقسیم کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود یہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا قلعہ ہوگا۔ موجودہ مسلمان موجودہ حالات کو حدیث کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہمیں ان فتنوں کی حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے جن کا سامنا امت مسلمہ کو آج ہو رہا ہے۔ بشار الاسد کے مظالم، باغیوں کی جد و جہد اور شام کے مختلف گروہوں کے درمیان طاقت کی کشمکش ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے بارے میں جو احادیث بیان کی وہ صرف ماضی کے لیے نہیں تھیں بلکہ ان میں ہمارے لیے آج کے لیے بھی اہم سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام وہ جگہ ہوگی جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوگا اور ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم بحیثیت امت مسلمہ اس اجتماع کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم شام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے وہ کردار ادا کر رہے ہیں جس کے احادیث میں ہمیں تلقین کی گئی ہے؟ شام کی موجودہ صورتحال ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم ان حالات کو محض ایک سیاسی مسئلہ نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک روحانی آزمائش کے طور پر دیکھیں۔ امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ شام کی موجودہ حالت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے اتحاد کو مضبوط کریں۔ فتنوں کے اس دور میں جب دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کو آزمائشوں کا سامنا ہے، ہمیں قرآن و سنت کی رہنمائی کو اپنانا ہوگا۔ شام کے حالات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ان مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر ہم تقسیم کے اس جال سے باہر نہیں نکلے تو نہ صرف شام بلکہ امت مسلمہ کے دیگر حصے بھی ایسے ہی حالات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دجال کا خروج اور شام کا مرکزی کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں دین کو ترجیح دینی ہوگی۔ دجال کا فتنہ صرف ایک شخص کا فتنہ نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کی راہ سے دور کرتی ہے۔ آج ہم دنیا میں مال و دولت، شہرت و طاقت کے پیچھے بھاگنے کا رجحان ہمیں دجال کے فتنے کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ شام کی سرزمین پر ہونے والے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ فتنہ قریب ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس آزمائش کا مقابلہ کر سکیں۔ شام کی جنگ، باغیوں کی جد و جہد اور بشار الاسد کے مظالم ہمیں یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار اسے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو حق کے راستے پر چلتے ہیں۔ شام کے مظلوم عوام جو برسوں سے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں ہمیں صبر، استقامت اور دعا کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم شام کے حالات سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو اپنائیں جن کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اپنی عبادت کو بہتر بنانے اور اپنے کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ شام کی سرزمین ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قربانی، صبر اور ایمان کے ساتھ جڑے رہنا ہی ہمیں فتنوں کے اس دور میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ شام کے مظلوم عوام کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق مدد فراہم کریں، چاہے وہ مالی مدد ہو یا دعاؤں کے ذریعے ہو۔ ہمیں ایک امت بن کر ان آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے اور ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور عمل کریں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ تک ان موضوعات کو پہنچانے کی ایک کوشش ہے۔
अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। ये न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई करेगा बल्कि इन मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में भी मददगार होगा। नाज़रीन, शाम के हालात हमें एक बार फिर याद दिलाते हैं कि हम क़यामत के करीब तर हैं। ये वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियों में दीन को तरजीह दें, अपनी इबादत को बेहतर बनाएं और अपने अमाल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालें। शाम के वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि दुनिया आर्जी है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। आए हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें अपने दीन पर कायम रखे और हमें उन आजमाइशों में कामयाब करे जिनका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ए अल्लाह, शाम के मजलूम मुसलमानों की मदद करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। इस वीडियो के ज़रिए कुछ नया सीखने में कामयाब हुए होंगे। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों और अजीज़ों के साथ ये मालूमात शेयर करें। आपका ताउन हमारे लिए कीमती है। हमें इस बात के यकीन है कि इल्म और हिदायत को दूसरों तक पहुँचाना सबके लिए अजर का बाइस होगा। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे और हमें हक़ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।